उस शख्स के चेहरे पर खौफ उमड़ आया। मैंने उसे गाड़ी से निकाल कर धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर दूर चला गया। फिर मकान की तरफ इस तरह बढ़ा कि उसकी एक आंख मेरी तरफ थी और दूसरी मकान की तरफ। उसकी मस्त रवि देखकर मैंने एक हवाई फायर किया। इस फायर के सबब उस शख्स ने आखिरी 10 गज का फासला भाग कर तय किया और दरवाजा खुलवा कर अंदर घुस गया। मैं बड़े इत्मीनान के साथ गाड़ी में बैठा रहा। रिवॉल्वर मेरी गोद में था। तुफैल, अंजुम और स्टोर वाला लड़का तजब्जुब में मेरी तरफ देख रहे थे। ये तो वो जान गए ही थे कि मैं इन बदमाशों को जानता हूं, लेकिन क्या वो भी मुझे पहचानेंगे और मेरे सामने सरे अतात खम करेंगे, इसका इन्हें यकीन नहीं था। मेरी गर्दन का जख्म अभी अंदर से कच्चा था। धींगा मुश्ती हुई थी तो गला सामने की तरफ से दुखने लगा था। मैं धीरे धीरे गले पर हाथ फेरता रहा और चौकस नजरों से मकान की तरफ देखता रहा। हमें तकरीबन 3 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर मकान का बैरूनी दरवाजा खुला और लालटेन की रोशनी चमकी। इस रोशनी में मेरी निगाह सबसे पहले उस्ताद कारबीन पर पड़ी। वो बैसाखियों पर खड़ा था। इसके अक्कम में 2 मोटे ताजे गुर्गे थे। इनमें से एक वही दराज कद नौजवान था जिसकी नाक पर मैंने अपने सर से बोसा दिया था और जो बाद अज़ां बेहोश कारबीन को उठाकर शाहमद के मकान से निकला था। इसके पास अब भी राइफल थी, लेकिन ये राइफल हाथ के बजाय कंधे से लटक रही थी। उस्ताद कारबीन समेत ये तीनों अफराद दरमियानी रफ्तार से चलते गाड़ी की तरफ आए। अंजुम का हाथ बेइख्तियार मेरे कंधे पर आ गया। मैं इसके खौफजदा लम्स को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी से निकला और उस्ताद कारबीन के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद कारबीन गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। इसके अक्कम में दोनों मुशरंडे पूरी तरह चौकस थे। कुछ मालूम नहीं था अगले लम्हे क्या हो जाएगा। बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल फिल्मों का सीन था, जिनमें लोग अचानक असलहा हाथ में लेकर ठाठ शुरू कर देते हैं। चंद लम्हे इस गंभीर खामोशी में कटे। फिर उस्ताद कारबीन बैसाखियों को हरकत देकर एक कदम आगे आया। बाऊ, तुम यहां कैसे? वो अपनी बैठी हुई आवाज में बोला। मैंने जवाब दिया, तुमसे कहा था ना कि तुमसे मुझे मोहब्बत हो गई है। जब भी तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत को आवाज देगी, मैं सर के बल चलाऊंगा। उस्ताद कारबीन ने बुरा सा मुंह बनाया। बाऊ यार, मैं सीधा साधा सा बंदा हूं, मुझसे सीधी सादी बात कर। मैं तुमसे मत्था लगाना नहीं चाहता। मैंने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे मत्था लगाना नहीं चाहते। तुम तो मत्था लगाना चाहते हो कमजोर निहत्थे लोगों से, जो तुम्हारी मिन्नतें समाइजतें करें, तुम्हारे ठुड्डे खाएं और तुम्हारा जुल्म भी बर्दाश्त करें। मुझ जैसे खुंग से मत्था लगाकर तुम्हें टूटे हुए गोडे गिट्टों के सिवा क्या मिलेगा? कारबीन खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। मैं साफ तौर पर देख रहा था। 5 रोज पहले की वो मूसलाधार बारिश इसकी चश्मे तसव्वुर में घूम रही थी। वो जरा लजाजत से बोला, यार बाऊ, तुम तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गए हो। कौन सा गुनाह हो गया हमसे? हाँ, गुनाह तो इन्हीं लोगों का है। मैंने जवाब दिया, कितने पापी हैं ये लोग। घरों के दरवाजे अंदर से बंद रखते हैं, तुम्हें दीवारें फलांगनी पड़ती हैं, फिर जिसका गला दबाते हो वही आंखें निकालता है, जिसकी इज्जत तार तार करते हो वही चीखो पुकार करता है। भला ये कोई बात हुई? जुल्म सहने का सलीका नहीं आता इन चौथों को। मेरे तंजिया लहजे ने कारबीन पर घड़ों पानी डाल दिया। इसके अंदर 5 रोज पहले वाली अकड़ कहीं नजर नहीं आ रही थी। दबे लहजे में बोला, यार बाऊ, अगर ये तुम्हारे कोई अजीज रिश्तेदार हैं तो हम चले जाते हैं। मौला कसम, हम तो सजनों के सज्जन हैं। कभी आजमा कर तो देखो हमको। मैंने कहा, आजमा कर तो देख लिया है। तुम्हें कहा नहीं था बंदे के पुत्र बन जाओ, छोड़ दो ये इलाका। वो जिस बिज हो गया। बाऊ यार, हमने कोई डाका तो नहीं डाला। पूछ ले घर वालों से, क्या ज्यादती की हमने उनसे? वो छोटा मुंडा भी खुद ही भागते हुए गिर गया है, और किसी को हाथ भी लगाया हो तो हमने तो कोड़े हो जाएं। तो फिर क्या कर रहे थे अंदर? पीऊ का खत्म दिला रहे थे। वो मेरे लहजे को नजरअंदाज करके बोला, बस एक रात का बसेरा करना था यार, सुबह बांग के टाइम निकल जाना था यहाँ से। रात का बसेरा? ये तुम्हारे बहनोई का घर था। मैंने फिर चिरका लगाया। वो पीछो ताप खाकर बोला, यार बाऊ, क्यों नाराज होते हो अपने सजनों से? तुम्हें बुरा लगा है तो दफा हो जाते हैं ना यहाँ से। फिर दराज कद नौजवान से मुखातिब होकर बोला, चाले जा बुला ला कबीरे और रहमत को। ठहरो, मैंने झाले को डांट पिलाई, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले अंदर जाकर तुम्हारा रहन बसेरा तो देख लें। कारबीन के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। अंजुम हैरानी से मुझे देख रही थी, लेकिन ज्यादा हैरत तुफैल और स्टोर वाले के चेहरे पर थी। वो कारबीन को अच्छी तरह पहचानते थे।
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شیر کے منہ سے میاؤں میاؤں کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ ان کا خیال غالباً یہ تھا کہ کاربین یہاں پہنچتے ہی ہم سب کو گاڑی میں بند کرے گا اور پیٹرول وغیرہ چھڑک کر آگ لگا دے گا، لیکن وہ تو برف کی ٹھنڈی ٹھار ڈلی بنا میرے لہجے کی حرارت سے پگھلتا چلا جا رہا تھا۔ ریوالور میں نے جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا، لیکن اس طرح کہ اس پر میری گرفت بدستور قائم رہی۔ چلو آؤ ذرا اندر دیکھیں تمہاری شرافت کے نمونہ جات۔ میں نے کاربین کو ساتھ لیا اور مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ رائفل بردار میرے دائیں پہلو پر تھا۔ اس کی ہر جنبش میری نگاہ میں تھی، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ وہ مزاحمت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ شاید کاربین وغیرہ کو یقین تھا کہ معاملہ زیادہ بگڑنے نہ پائے گا، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ شرافت سے میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میری ہدایت پر طفیل اور اسٹور والا لڑکا انجم کے پاس سے رک گئے تھے۔ بیرونی دروازے سے گزر کر ہم مکان میں داخل ہوئے۔ سامنے کے چھوٹے صحن میں بلب روشن تھا۔ یہ ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان تھا، شاید علی گڑھ کالج سے بھی پہلے کا تعمیر شدہ۔ لکڑی کے منقش دروازے، جگہ جگہ تاکدان، نانک چندی اینٹیں اکثر جگہوں پر پلستر کے نیچے سے جھانک رہی تھیں۔ ایک پہلو کی دیوار پر بے شمار اپلے لگے ہوئے تھے۔ ان اپلوں کے قریب ہی ایک وچھیری اور مریل سی بھینس بنی ہوئی تھی۔ بھینس کی کھرلی کے پاس مرغیوں کے بے شمار پر پڑے ہوئے تھے اور تازہ خون دکھائی دے رہا تھا۔ لگتا تھا تھوڑی دیر پہلے 8-10 مرغیاں کھائی گئی ہیں۔ مکان کے پہلو سے ایک تنگ راہداری گزرتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پچھواڑے میں کافی کھلا احاطہ ہے اور وہاں کئی اقسام کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ برآمدے سے گزر کر ہم ایک کمرے کے سامنے پہنچے۔ اس کمرے کے دروازے پر بڑا سا زنگ کالود تالا لگا تھا۔ ابھی طفیل نے بتایا تھا کہ عطا محمد کے گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پھر اس تالے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہاں 2 لاٹھیال کھڑے تھے۔ 5 روز پہلے یہ دونوں میرے ہاتھوں سے پٹ چکے تھے اور اس پٹائی کے آثار جدیدہ ان کے چہروں پر پائے جاتے تھے۔ کاربین نے انہی کے نام رحمت اور کبیر لیے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رحمت، کبیرے اور کاربین سمیت یہاں موجود 5 بن بلائے مہمان نشے میں ہیں۔ اس امر کی تصدیق جلد ہی ہو گئی۔ میں نے مکفل کمرے کے عین سامنے کشادہ کمرے میں جھانکا تو وہاں اور ہی رنگ نظر آیا۔ ایک کجلی سی دری بچھی تھی، اس پر تاش کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی شراب خانہ خراب کی بوتلیں اور گلاس رکھے تھے، لیکن یہ بوتلیں ابھی کھولی نہیں گئی تھیں اور تاش کی بازی بھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ابھی تیاری کے مراحل میں تھا۔ کمرے کے مشرقی کونے میں لکڑی کی تباہی پر ٹیلی ویژن رکھا تھا اور اس پر ایک بوسیدہ سا VCR پڑا ہوا تھا۔ VCR کے پاس 2-3 کیسٹ رکھی تھیں۔ کافی لمبے چوڑے انتظامات تھے رات گزارنے کے۔ کمرے میں جو سب سے چونکا دینے والی شاید نظر آئی وہ ٹی وی کی اسکرین تھی۔ اس پر ایک نہایت بےہودہ انگلش فلم چل رہی تھی۔ یوں لگا 18 انچ کی اسکرین پر دنیا جہان کی شیطانیت سمیٹ دی گئی ہے۔ افراتفری میں رحمت اور کبیرے کو ٹی وی آف کرنے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اب مجھے اسکرین کو گھورتے دیکھا تو کبیرے نے لپک کر سوئچ آف کر دیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر تالی بجائی۔ شب بصری کا اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ اتنے میں کہیں نزدیک ہی کوئی دروازہ کھٹ کھٹ بجنے لگا، ساتھ ہی کوئی گھٹی گھٹی آواز میں پکار رہا تھا۔ یہ آوازیں سن کر کاربین کے چہرے پر مزید پھٹکاریں برس گئیں۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے لگا کہ وہ 5 روز پہلے کا سبق فراموش کر کے ایک دم مجھ پر چڑھائی کر دے گا، اپنی اگلوتی ٹانگ پر اچھلے گا اور بلائے ناگہانی کی طرح جھپٹ پڑے گا۔ لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا اور بے بسی کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ میں نے کہا، استاد لگتا ہے تمہارے میزبان تم سے کچھ زیادہ ہی خوش ہیں، اور ذرا ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہوں۔ وہ مصالحانہ انداز میں بولا، باؤ یار تم ہمیں شرمندہ کر رہے ہو، کوئی ڈکیتی نہیں کی ہم نے یہاں، بس ذرا تفریح کرنے کے لیے آئے تھے۔ عطا محمد کے مکان میں بجلی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹیلی ویژن ہی چل جائے گا، 2-3 فلمیں دیکھ کر ان منڈوں کا رانجہ راضی ہو جائے گا۔ میں تو مرغیوں کے پیسے بھی دے رہا تھا عطا محمد کو، لیکن وہ خواب خواب بھڑک گیا، کہنے لگا میں یہاں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مجبوراً اسے پچھلے کمرے میں بند کرنا پڑا۔ بالکل ٹھیک کیا ہے تم نے، ایسے بے لحاظ شخص کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ تم نے تھوڑی سی تفریح ہی کرنی تھی نا، شراب پینی تھی یا بلیو پرنٹ دیکھنا تھا، بہت ہوتا تو آپس میں مار کٹائی کر لینا تھی یا دھوتیاں اتار کر بھنگڑا ڈال لینا تھا۔ اس کے بھلا عطا محمد کو کیا تکلیف تھی؟ وہ بیوی بچوں کو لے کر پڑا رہتا آرام سے ایک کمرے میں، صبح سویرے تمہیں حلوے پراٹھے کا ناشتہ کراتا اور رخصت کر دیتا۔ کاربین نے بے بسی کی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کوئی شے اسے مجھ پر ٹوٹ پڑنے سے روکے ہوئے تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ مجھے تنہا نہ سمجھ رہا ہو۔
اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میرے ساتھی میرے ارد گرد موجود ہیں۔ میری خود اعتمادی نے اسے بری طرح مرعوب کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ میں سروز کی طرح آج بھی یہ بازی پلٹ سکتا ہوں۔ میں نے کاربین کو ساتھ لیا اور اس دروازے پر پہنچا جو اندر سے دھڑا دھڑ بج رہا تھا۔ یہ کوئی اسٹور قسم کا کمرہ تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کنڈی گرا دی۔ اندر 14، 12 اور 10 سال کی عمر کے 3 لڑکے تھے۔ ان کا باپ ایک سفید ریش شخص تھا جس کی پگڑی گلے میں پڑی تھی اور گریبان پھٹا ہوا تھا۔ اس نے سب سے چھوٹے لڑکے کو پہلو سے لگا رکھا تھا اور پگڑی کا ایک پلو اس کی پیشانی پر دبا رکھا تھا۔ لڑکے کے رونے دھونے سے پتا چلتا تھا کہ اس کی پیشانی پر زخم آیا ہے۔ مجھے دیکھ کر بوڑھے نے برہمی سے کہا، تم یہ دروازہ کھول دو اور جو حرام کاری کرنی ہے نا اس کمرے میں کرتے رہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ وہ غلطی سے مجھے بھی کاربین کا ساتھ ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر کہیں پاس سے ایک ادھیڑ عمر عورت بھی آ گئی۔ اس کے ہاتھ گیلے آٹے میں لتڑے ہوئے تھے جس سے پتا چلتا تھا کہ باورچی خانے سے آئی ہے۔ وہ بھی دوپٹہ منہ میں دے کر رو رہی تھی۔ عورت کو دیکھ کر زخمی لڑکا اور زور زور سے رونے لگا۔ عورت نے میرا پتر کہہ کر اسے گلے سے لگایا اور چومنے لگی۔ کاربین اینڈ کمپنی دم بخود کھڑی تھی۔ میں نے بوڑھے عطا محمد سے کہا، میاں جی آپ گھبرائیں مت، میں پولیس کا آدمی ہوں، کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا آپ سے۔ آپ اس کمرے میں آرام سے بیٹھیں، بچے کی مرہم پٹی کریں، میں ذرا ان ماں کے شیروں سے 2 باتیں کر لوں۔ پولیس والی ہوائی میں نے یوں ہی چھوڑی تھی، لیکن اس ہوائی کی روشنی نے اہل خانہ کے چہروں کو منور کر دیا۔ دوسری طرف کاربین اینڈ کمپنی جن کے چہرے پہلے ہی تاریک تھے اور تاریک ہو گئے۔ میں کاربین کو ساتھ لے کر پہلے والے کمرے میں آ گیا۔ اس کے ساتھیوں کو میں نے باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ تنہائی پا کر کاربین نے اپنے رہی صحیح اکڑفوں کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا۔ عاجزی سے بولا، یار باؤ تو پولیس والا ہے یا نہیں، لیکن میں نے تجھے عزت کی جگہ ہی سمجھا ہے۔ میں نے تجھے یار کہا ہے اور کاربین جسے ایک بار یار کہا دیتا ہے نا اس کے پاؤں کی جوتی ہو جاتا ہے۔ برے کی ماں کا سر یار ہو تم۔ میں نے بلا جھجک کہا، تم صرف ڈنڈے کو پوجنے والے بہن بدماش ہو۔ اپنی کتی زبان سے یار اور یاری جیسے لفظوں کو ناپاک نہ کر۔ صرف یہ بتا کہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ میں اسے پوری طرح ذلیل کرنے پر تل گیا تھا۔ وہ قہر کا گھونٹ بھر کر بولا، میں نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے، اس گھر میں رکھا ہی کیا ہے جو ہم چھیننے آتے؟ یقین نہیں تو خود چل کر پھر سے دیکھ لے۔ صرف رات گزارنے آئے تھے، صبح ہوتے ہی چلے جانا تھا۔ اب تم ناراض ہوتے ہو تو ابھی دفان ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارا حرامی یار بابا کہاں ہے؟ میں نے روب سے پوچھا۔ وہ تو لاہور گیا ہوا ہے، اپنے بڑے پیر صاحب کے پاس۔ کاربین اب میری گالیاں بھی آسانی سے ہضم کر رہا تھا۔ میں نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو اس بہن کے ویر کو سمجھا دو، اگر پھر اس نے شہامت کے گھر کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو وہی چمٹا گرم کر کے گھسا دوں گا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کاربین کا سر بے اختیار اسبات میں ہل گیا۔ غالباً سر کی اس حرکت پر اس سے بعد میں کئی ہفتے شرمندگی رہی ہوگی۔ میں کاربین کو ذلیل تو کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی رہا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ حد نہ گزر جائے جس کے گزرنے پر مریل کتا بھی دانت چمکانے لگتا ہے۔ اتنے میں دروازے پر بوڑھے عطا محمد کی صورت نظر آئی۔ روحان سی آواز میں بولا، انسپیکٹر صاحب 2 منٹ کے لیے میری بات پہ سن لیجئے۔ بغیر کسی لکھت پڑھت کے بوڑھے عطا محمد نے مجھے انسپیکٹر مان لیا تھا۔ جی فرماؤ میاں جی، میں دروازے میں آتے ہوئے کہا۔ عطا محمد مجھے اپنے پیچھے چلاتا پچھلے کمرے میں لے آیا۔ پھر یہاں بھی تسلی نہیں ہوئی تو اس کمرے میں آ گیا جسے کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں چولہے پر دیجکا چڑھا ہوا تھا اور ایک بڑی پرات میں آٹا گوندا ہوا تھا۔ دیجکے کے پاس ہی مرغی کا دھلا ہوا گوشت رکھا تھا۔ یہ سارے شب بصری کے انتظامات تھے جو کاربین اینڈ کمپنی نے اہل خانہ سے زبردستی کروائے تھے اور اب جو میری وجہ سے درہم برہم ہو گئے تھے۔ عطا محمد نے کہا، انسپیکٹر صاحب آپ اکیلے تو نہیں ہیں نا؟ میرا مطلب ہے یہ بڑا خطرناک بدماش ہے، 10-15 بندے آپ کے ساتھ ہوں تو پھر ہاتھ ڈالیں اس پر۔ میں نے کہا، یہ میرا کام ہے عطا محمد، تم فکر مت کرو، باقی ان لوگوں نے تم سے کچھ چھینا تو نہیں ہے؟ نہیں جی، ہمارے پاس ہے ہی کیا چھنوانے کو، عطا محمد نے سادگی سے کہا، لیکن آپ اس معاملے کو معمولی نہ سمجھیں، یہ حرام زادے آج چلے بھی گئے تو پھر آ جائیں گے، یہ نہ آئے تو کوئی اور آ جائے گا، مجھے پکا یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ عطا محمد نے مجھ سے جوابی سوال کیا، اس بے ساکھیوں والے نے کیا بتایا آپ کو؟ کچھ نہیں، کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں رات گزارنے کے لیے آئے تھے، تم لوگوں نے بات نہیں مانی تو تمہیں کمرے میں بند کر دیا۔ عطا محمد کے چہرے پر لکیروں کا جال تھا۔
مجھے اس کی آنکھوں میں تشویش اور سوچ کی گہری پرچھائیاں نظر آئیں۔ وہ بولا پتر جی یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت گہرا چکر ہے۔ دراصل کچھ لوگ ہمیں اس مکان سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مکان بیچ کر یا چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے عطا محمد کے لہجے سے متاثر ہو کر پوچھا کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ کوئی ہے نا پتر جی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے بھی یہ مشٹنڈے یہاں آتے رہے ہیں؟ نہیں، یہ اندھیر تو انہوں نے پہلی دفعہ مچایا ہے، اس سے پہلے دھمکیاں دیتے رہے اور دابے شابے مارتے رہے ہیں۔ ادھر ملک رؤوف ہے، مترا والی گاؤں کا، اسی کی حویلی ہے، یہ آلے دوالے کی زمین بھی اسی کی ہے۔ ہم ادھر دروغہ والا سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، بس دشمنی چل گئی تھی شریکوں سے، بڑا لڑکا اسی دشمنی کی آگ میں مر گیا۔ اب جوان لڑکیاں تھیں گھر میں اور میں بوڑھی جان، نہ کوئی بازو نہ سہارا۔ میں نے سوچا کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا، کس کے ہاتھ پر اپنی عزت کا لہو تلاش کرتا پھروں گا۔ چپ چاپ زمین اور حویلی بیچی اور کان لپیٹ کر یہاں آ گیا۔ کاشتکاری کے سوا کاشتکار اور کیا کر سکتا ہے؟ میں نے بھی یہی کچھ کرنا تھا۔ یہاں 5-6 کھیت ملک رؤوف سے لے لیے اور کام شروع کر دیا۔ ایک پرانا سا ٹریکٹر بھی لے لیا تھا، مگر وہ تھوڑے دن پہلے بیٹیوں کی شادی پر بیچنا پڑا۔ یہ حویلی بھی زمین کے ساتھ ہی ملی تھی، ابھی کچھ روپیہ دینا ہے اس کے اینٹ گارے کا۔ سوچتا ہوں آڑے تاڑے سے 3-4 سال اور گزر جائیں، بڑا پتر اپنے منہ سے ہو جائے تو میرے گرتے مردے میں بھی جان پڑ جائے۔ لیکن یہ تو تبھی ہے نا کہ سر چھپانے کو جگہ ملی رہے اور کسی طرح دال روٹی چلتی رہے۔ میں نے کہا کون نکالنا چاہتا ہے آپ کو اس مکان سے؟ کہیں یہ وہی پچھلی دشمنی تو نہیں؟ عطا محمد بولا نہیں پتر جی، شاید قسمت ہی میں چکر ہے، لگتا ہے کچھ لوگ ملک رؤوف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے بھی ہو وہ ہم سے یہ مکان خالی کرائے۔ پہلے تو وہ منہ زبانی کہتا تھا، پھر دھمکیاں دینے لگا۔ میری بیٹیوں کی شادی تھی، گاؤں کے سیاڑوں نے کہا کہ وہ کم از کم شادی تک تو چین سے بیٹھے۔ شادی کے تیسرے چوتھے دن ہی کوئی شخص ہمارے گھر میں گھس آیا، ایک پالتو کتا تھا، یہ شیر جیسا، اللہ بخشے میرے وڈے پتر کی نشانی۔ پتہ نہیں اس شخص نے اسے کچلا کھلا دیا یا کیا کر دیا۔ صبح اس کی لاش دیکھی تو میرے بچے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر ایک دن پچھلے احاطے سے کوئی ساری سبزیاں توڑ کر لے گیا۔ اس سے اگلے دن 2 رسا گیروں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، شکر ہے میری نظر پڑ گئی۔ میں نے 2 ہوائی فیر نکالے تو وہ بھاگ گئے۔ میں نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ یہ لوگ تمہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل جناب، مجھے پکا یقین ہے یہ بندے بھی ملک رؤوف نے بھیجے ہوں گے، وہ ہر صورت اس حویلی کو خالی کرانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے کہ ملک رؤوف کو کوئی دوسرا مجبور کر رہا ہے۔ یہی مطلب ہے میرا جی، ملک کو حویلی کی ضرورت ہوتی تو وہ 6 مہینے پہلے بیچتا ہی کیوں؟ ابھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اسے حویلی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا چنگا بھلا گودام ہے، گھر ہے، اسے اس کباڑ خانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ کوئی اور ہے جو اس سے یہ حویلی خالی کروانا چاہتا ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں، صرف 2-3-4 مہینے کے لیے۔ پچھلے جمعے ملک رؤوف مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں حویلی چھوڑنا نہیں چاہتا تو 3-4 مہینے کے لیے خالی کر دوں۔ وہ اسٹام لکھ کر دے سکتا ہے کہ وہ حویلی میں بطور کرایہ دار رہتا ہے اور مقررہ وقت پر حویلی خالی کر دے گا۔ میں نے جواب میں کہا ملک صاحب اس کا مطلب ہے یہاں ضرور کوئی غیر قانونی کام ہوگا۔ اب یہ حویلی میرا گھر ہے، میں اس گھر میں آرام کاری نہیں ہونے دوں گا۔ ملک رؤوف منہ سے تو کچھ نہیں بولا، لیکن لگتا تھا اندر سے خانڈی کی طرح ابل رہا ہے۔ میں نے عطا محمد سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، ملک رؤوف کیا کرنا چاہتا ہے یہاں؟ بوڑھے کے چہرے پر ایک بار پھر سنسنی کے آثار نظر آئے۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور الجھن اس طرح یکجا ہو گئی تھی کہ ایک کو دوسری سے جدا کرنا مشکل تھا۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا، استاد کاروین اور اس کے گرگے کمرہ خالی کر رہے تھے۔ عطا محمد کا بڑا لڑکا ان کے سرہانے کھڑا نگرانی کر رہا تھا۔ عطا محمد نے کہا آپ کس تھانے میں ہیں جی؟ یہ غیر متوقع سوال تھا۔ میں سٹپٹایا لیکن فوراً سنبھل گیا۔ میں شاہپور سے آیا ہوں، SHO ہوں وہاں کا۔ SHO تو وڈا تھانے دار ہوتا ہے نا؟ وڈی تو اللہ کی ذات ہے بابے، بس آپ مجھے تھانے دار کہہ سکتے ہیں۔